آئے کربلا رن میں جو زینب کے گلے ترے آئے پہ کرے جان وفا دل بر جعفر آئے پہ کرے جان وفا دل بر جعفر آئے ناصری دین خدا جان پیمبر آئے کرنے اسلام کی قسمت کو اجاگر آئے کرنے اسلام کی قسمت کو اجاگر آئے حضرت سرور دلگیر پجانے قربان حضرت سرور دلگیر پجانے سے تم خفا بابا کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا کہیں یہ کیا ہے میری خطا بابا کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا خط کو بس دے دیا ہے قاصد کو نہیں معلوم کچھ پتا بابا بڑھتی جاتی ہے میری بیماری آپ آئے تو ہو شفا بابا اب تو کروٹ بھی لے نہیں سکتی ذوف کی ہے یہ انتہا بابا گھٹنیوں چل رہا ہے کیا صغر یاد آتا
तुम खफा बाबा। फिदाहुस पा सलामी है जिसका नाम हुसैन मेरा मोई मेरा आका मेरा इमाम मोई मेरा आका मेरा इमाम हुसैन को भेज के रोज़े पर कर रहा हूँ दुआ करे कबूल इलाही मेरा सलाम कबूल इलाही मेरा सलाम हुसैन। बला की ज़मीं पर हुआ था उनका वरूद तो फिर के देंगे ख़ब्र का मकाम के देंगे ख़ब्र का मकाम। नहाए किसी संग दिल ने लाक कहा रसूल का कैसा था जब मदीने से चले हरेगा लेते हुए सलाम हरेगा लेते हुए सलाम हुसैन दस्ते गुर्बत में वतन से शहीदी जाते हैं सात सब गुंजादन माह जब भी जाते हैं गुल है किनारे इमामत के हंसी जाते हैं खाने के लिए चले जाते हैं खोने के लिए चले जाते हैं शिकल लौटता है जिसमें जन्नत की वजाती वो जमा लौटता है जन्नत की वजाती वो जमा लौटता है शर्म है फरियाद बुका से कोहराम बीबियां आए रुखसत को मोहल्ले की तमाम सबसे मिलती है गले रो रो के हम शीरे इमाम मल मल के हम जाए गले गला मल मल के हम जाए गले गला मथे के वीरान ये घर करते हैं हाय दर में जब बेज़बर लगे हाय दर में जब बेज़बर लगे शरब बता आए घर में मगमूम हजी सैयद वाला आए कहा मादर से सकीना ने के बाबा आए बोली बीमार गया मेरे मसीहा आए बीमार गया मेरे मसीहा आए से कहा खलक बढ़ता है फातिमा सुगरा के इमाम कांपते हाथों से बेटी ने किया उठ के सलाम
बोले छाती से लगा कर ये शह अर्श मकाम मुकद्दर में है वो रंज नहीं टलता है तब से तुम जल्दी तुम जल्दी गए पास इमाम दो सरा बाद अलहम्द पढ़ी आपने सेहत की दुआ और बीमार को छाती से लगा कर ये कहा तुम घर लेते जो तवाना तुम्हें पाते बीबी ऐसे बीमार सफर में नहीं जाते ऐसे बीमार सफर में नहीं जाते ऐसे बीमार सफर में नहीं जाते इस तरफ ये चिल्लाए बसदा फुगा अरे लोगों मुझे थामो के चली जिस्म से जा एक बाइक फिर गई किस्मत ये हुआ क्या सामा हाय बाबा मुझे छोड़ के जाओगे हाय बाबा मुझे छोड़ के जाओगे फुरकत हुई किस तरह गवारा बाबा बेजलात में बीमार तुम्हारा बाबा बेजलात में बीमार तुम्हारा बाबा त्यों आप मेरे अच्छे बाबा पाँव पा गिरती हूँ मैं मुझको न छोड़ो तना रहम कीजिए मेरी मिन्नत पहलौंडियो फिदा मेरी बीमारी का छोड़ के लड़का मेरी बीमारी का छोड़ के लड़का मैं होलूं तो यहाँ से रवाना बाबा या दुनिया से गुजर जा तो जाना बाबा या दुनिया से गुजर जा तो जाना बाबा बातें सुगरा की है सुनते थे शह कौन मकान आए जो इतने में हम शक्ल रसूले दो जा देख कर भाई को बोली वो बसादा फुगा भैया ये तुम्हारे कुर्बान भैया ये तुम्हारे कुर्बान अपना कुछ बस नहीं बाबा तो हमें छोड़ चले तुम्हें क्या मारना चाहते मुँह चले क्या मारना चाहते मुँह चले आशिक मेरे शहदा मेरे प्यारे भैया तुम पाए इस खस्ता जिगर को कोई वारे भैया मुझसे अब छुटते हो सदके मैं तुम्हारे भैया तुम चले भैया तुरबत पा मेरी अश्क बहाते न गए हर बीमार में बना लेना हर बीमार में बना लेना देखिए खैर से इस शहर में कब आओगे भाई फिर चांद सी सूरत हमें दिखलाओगे अपनी शादी में मिला चाँद को बुलाओगे अपनी शादी में मिला चाँद को बुलाओगे से आए तो बहना को फिर पाओगे से आए तो बहना को फिर पाओगे वसीयत है कि तुम घर में न जाना पहले से मेरे घर आना पहले मेरे घर आना पहले घर को छोड़ा शाने जंगल बसाने के लिए करबला
جب ملنے گئے گھر میں حسین کوئی ڈوری بنا تھا ڈوری بنا پڑھ کر نمازیں صبح میں شیخ ہو گیا اکبر کو تھا پیغام میں یہ جوانی آئی جوانی زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹی سبے جا بیٹی سبے ماتم بچا گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پرنم نکلے قیشو فرزند کمر باندھ کے باغم نکلے رکھ فرمائے گئی شہر زیبان فرمائے گئی شہر زیبان نکلے گریا زہرا کی صدا تیغے گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں گئے باپ کا یہ نور لائے ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے اب جنگل میں اما ملا سے لپٹے سرور یا ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انوار آئی تربت سے یہ آواز حبیب دعوت تیری غربت کے میں سب سے بے مذہب سب سے بے مذہب
آخری رخصت کا سلام نکلے روتے ہوئے جب روزے انور سے امام شاہ سے اس دم یہ کیا رو رو کے زینب نے کلام چشم قباد اتری محمل سے بسدا ہو فغا زینب زاد دوڑ کا قبر سے لپٹے جو امام ابرار وہ فدا ہے میرے پیارے پاک میں صدقے اس پر شکم غیب سے گوئے پاک وہ میرا غیب پساری رکھ دیا آئین مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جان بھائی کی عبادت کرے جان بھائی کی عبادت کرے جان بھائی کی عبادت کرے لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد
ليلنا هذا إلى يوم الدين شجاع الغدا فرقاسم طوبى وسقر إمام المختار قاتل المنافقين والكفار وصيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لو أتينا رائعة غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مظهر اللجايب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي والسلام هل من ناصر ينصرنا محترم یقیناً ماہ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے اور پھر یوں تو ہماری زندگی ہی برائے عشق علی و عزائے حسین ہے ہماری حیات کا سرمایہ ہی یہی ہے کہ ہماری عینی عبادت حقیقی عبادت یہی ہے کہ ہم خلق ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم ذکر علی کریں تاکہ وہ عبادت بن جائے، ذکر حسین کریں تاکہ ہماری پہچان بن جائے۔ ذکر علی کے ذریعے سے ہماری عبادتیں ہوتی ہیں اور ذکر حسین کے ذریعے سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، آج جو سیاہ پوش ہو کر کے حسین حسین کہتا ہے، سیاہ پرچم بلند کرتا ہے، تو کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ ناحق ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ حق والے ہیں۔ نہیں کوئی آگے بڑھ کر کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ سیاہ پوش ہو کر کے حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو بھی کہے گا اس معاملے میں تو وہ یزیدی کہلایا جائے گا۔ اور حسین نے ایک ایسی تفریق کھینچی ہے حق و باطل کے درمیان کہ اب جہاں نام حسین لیا جائے گا کائنات مچل کر کہے گی کہ یہ حق ہے، اور جہاں نام یزید لیا جائے گا وہاں لعنت بھی پڑی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ پھر نار جہنم ہے۔ تو حق و باطل کا فیصلہ یہی ہو جاتا ہے۔ تو ہم سیاہ پوش ہوتے ہیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ یقیناً یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، جس کے لیے آپ سماعت فرماتے ہیں کہ ولائے علی ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، اسی کے حصے میں جس کی نسل پاک ہوتی ہے، اسی کے حصے میں جس کی طہارتیں گواہی دیتی ہیں۔ جہاں ارحام مطہرہ ہو وہاں سے ولائے علی کی خوشبو بھی آتی ہے۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ کوئی علی تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ نجس ولادت کا ہوگا، کوئی تم سے محبت ہی نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ یقیناً یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے علی والے کیوں کہ پیغمبر نے تفریق یہیں پہ بتا دی کہ جو علی کے ساتھ ہوگا وہ حق کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حق کو بھی نمایاں کر کے بتایا علی کیا ہے اور حق کیا ہے۔ جہاں علی ہے وہاں حق ہے اور جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ اور اسی تفریق کو پیش کر کے جب حسین نے بتایا کربلا کے میدان میں نقشے کو کھینچ کر جو حسین کے ساتھ ہو جائے، جو حسین کی طرف آ گیا، گو کہ یزیدی لشکر میں تھا لیکن جب یزیدی لشکر چھوڑ کر حق کی طرف آیا، حسین کی طرف آیا تو حسین نے وہ عظمت بخشی ہے کہ آج کائنات اسے علیہ السلام یہ ہے منزل، یہ ہے مقام کہ جو حق کو پا لیا اور عین حق حسین کی ذات ہے۔ حسین نے صرف کربلا کے میدان میں ہی نہیں یہ قول کو پیش کیا بلکہ رہتی دنیا تک
جہاں جہاں یہ آواز پہنچے گی، جہاں جہاں یہ کلمہ دہرایا جائے گا، جہاں جہاں حق و باطل کو اگر سمجھنا چاہیے تو حسین کے اس بلیغ جملے کو سمجھ لیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی تم میں جو میری مدد کو آئے۔ حسین کے لیے جیسے اللہ کے لیے کہا گیا کہ اللہ بعض مقامات پر قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کی مدد کرے، قرض حسنہ دے۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن فہمی ہمارے سوا اور کون سمجھ پائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ ہم ہی تو قرآن والے ہیں، ہم ہی تو اہل بیت والے ہیں۔ جہاں قرآن ہے وہیں اہل بیت ہے، جہاں اہل بیت ہے وہیں قرآن ہے۔ ہمارے پاس ہی قرآن فہمی ہے، اور یہی بات ہے کہ اہل بیت کے ساتھ قرآن کیوں متمسک رہا؟ اسی لیے کہ قصائد موجود ہے قرآن میں اہل بیت کی، اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ اور قرآن نے وضاحت کر کے بتائی ہے کہ اللہ کی جب مدد کی جاتی ہے، یعنی فقیر جب آیا ہے تو راہ للہ اگر اسے فخر ادا کیا جا رہا ہے، یعنی اگر کچھ پیسہ دیا جا رہا ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہے، خدا فرماتا ہے یہ فقیر کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے حسین نے کربلا کے میدان میں جو لفظ استعمال کیا ہے کہ حل من ناصر، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ حسین کے تابع ہے۔ اگر اشارہ کر دے تو آسمان الٹ جائے، زمین منقلب ہو جائے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ حسین کی حکومت کا تابع ہے، اور حسین نے اپنے خطبے میں ارشاد بھی فرمایا، خطبے سے قبل اشارہ کر کے بھی بتایا کہ میرا اختیار کیا ہے۔ حسین کو مجبور نہ سمجھے، رضائے رب کے لیے، نانا کے دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، اور محافظ اسی لیے حسین ہیں۔ وہ قربانیوں کو حسین نے اکجا کیا تاکہ اب انسان اگر سوچنے پر معمور ہو جائے، صرف حسین تک نہیں، جو حسین سے وابستہ ہو گیا آج جو ماتم کرتا ہے یہ دلیل ایمان بن رہا ہے، جو ذکر حسین کر رہا ہے یہ دلیل ایمان بن جاتا ہے۔ دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی، اسی لیے آفتاب دکن نے کیا مصرے کہے ہیں، ان کا کیا پوچھنا جو تیرے مددگار بنے۔ مدد حسین کی لیکن وہ ایسے کامیاب ہو گئے کہ دین نے انہیں بڑھ کر کے یوں سہارا دیا۔ میں نے عرض کیا علیہ السلام، ان کا کیا پوچھنا جو تیرے مددگار بنے۔ کیسے مددگار بنے؟ پھر اس کے بعد فطرے میں فرماتے ہیں کہ تیرے اصحاب تو ایمان کا معیار بنے۔ صلوات پڑھتے ہیں اور ایمان کا معیار اور ہے، ایمان اور ہے لیکن ایمان کا معیار اور ہے۔ اگر کسی کو پرکھنا ہو تو پھر حبیب کے پاس رکھ کر کے دیکھو کہ یہ حبیب کو چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی معیار حبیب بنے ہیں، معیار زہیر بنے ہیں، معیار حر بن گئے ہیں کہ جہاں ایسے اصحاب کو رکھا ہے کہ جی ان کی محبت ہی معیار محبت ہے، معیار ایمان بنی ہے کہ ان کا کیا پوچھنا جو تیرے مددگار بنے، تیرے اصحاب تو ایمان کا معیار بنے۔ تو نے ذروں پہ نظر کی در شہوار بنے۔ اس مصرے کی کیا تعریف کی جا سکتی ہے کہ حسین نے ٹھوکر ماری ہے اس دنیا کو، لیکن جہاں وقت آیا تو دکھایا کہ اختیار کیا ہے۔ اسی حسین کا لال اپنے ہاتھ کے دھومن کو بتاتا ہے۔ یہ مناقب، یہ منازل، یہ حسین اور آل حسین کے اس طرح دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ یقیناً آنا بھی چاہیے، اور ہمارا کام ہی یہی ہے، یہ عزاداری آئی ہمیں قائم اسی لیے رکھنا۔ ہم کیا قائم رکھتے ہیں، ہم اسے متمسک ہو گئے، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کا ذمہ تو خداوند عالم نے لیا، جس کو باقی رکھنے کا ذمہ تو خدا کے ذمہ۔ خدا سے ٹکرا ہے انسان، خدا سے کون ٹکرا؟ جو بھی خدا سے ٹکرایا پھر دیکھیں آپ کیسے کیسے وہ ذلیل و خوار ہوا ہے، بلکہ کس طرح ذلیل ہوا ہے۔ ابابیل کیسے انہیں ذلیل و خوار کر دیے۔ آپ پڑھتے ہیں یہ کیسے جب کوئی بھی سرکش انسان سر اٹھاتا ہے تو خداوند عالم اسے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کمتر کو اس پر فائز کر کے اس سے ذلیل کرواتا ہے۔ طریقے سے آج یزید کو ذلیل کر رہا ہے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، اور یقیناً یہ باتیں آئیں گی کہ تو نے ذروں پہ نظر کی در شہوار بنے۔ یہ آپ کے لیے ہے مصرع۔ کیا مصرع ہے کہ اپنی تقدیر جو چمکی تو عزادار بنے۔
ہماری تقدیر سوچے آپ کیا ہے کہ ہم اپنی تقدیر جو چمکی تو عزادار بنے. تو ہر ایک کے حصے میں عزاداری نہیں ہے, انہی کے مقدر میں جس پر حسین نظر کر لے, انہی کے مقدر میں ہے کہ جہاں اللہ نظر عنایت کر لے. کیونکہ یہ عزاداری سے حق ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے. سیاہ پوش جب ہم ہو رہے ہیں حسین والے, یہی تو کہتی ہے دنیا یہ حسین والے ہیں. کیا کہتی ہے دنیا؟ تو ہمارے لیے فخر کے لیے کافی. مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ اے پروردگار تیرے علی کے لیے فخر کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے. مولا کائنات کے جملے نہج البلاغہ میں تیرے علی کے لیے فخر کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فخر کافی ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, حسین کے ماتمدار. اسے دنیا سے نہیں لینا, اپنی تقدیر جو چمکی تو عزادار بنے. بزم انکام میں یہ اعزاز بھی کم ملتا ہے, ہاں خدا چاہے تو شبیر کا غم ملتا ہے. تو یہ غم کا منصب خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس ارحام میں جب مائیں اپنے وطنوں میں لیے ہوئے بچوں کو جاتی ہے تو وہیں سے تعلیم مل جاتی ہے. دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے انسان کو کہا گیا ہے, اور خود واجبات میں بھی یہی ہے کہ جب 7 برس کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ کو فرض ہے جو بچے کو نماز کی تعلیم دے. حالانکہ نماز واجب ہو رہی سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد, لیکن فرائض یہ ہے کہ اولاد کو 7 برس سے ہی نماز کا پابند بنائیں, اس پر سختی کی جائے, نماز کے وجوہات سمائیں. لیکن ہاں حسین کی عزاداری عجیب عزاداری ہے. ابھی بچہ تولد ہوا ہے, سینے کا ہاتھ چلا جا رہا ہے. ابھی اسے یہ کہا نہیں گیا کہ حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کر سینے پر مارنا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ عالم ارواح ہی میں اس نے حسین کی ولایت کو تسلیم کر دیا. حسین کی آواز پر جو جو لبیک کہہ چکا تو رہتی دنیا تک وہ دنیا میں ظاہر ہو کر یہی کہے گا کہ ہاں ہاں ہم حسین والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. یہی ہے, اور یہ منبر ملا ہے عزیزو ذکر علی کے لیے اور ادائے حسین کے لیے. اس کا مصرف بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. آپ بہت ساری آوازیں اٹھیں گی. اس 2 مہینے میں عجیب عجیب کیفیات سے ہم کو بھی گزرنا پڑتا ہے, آپ کو بھی گزرنا پڑتا ہے. ابھی کل ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے بس محرم آ رہا ہے, آپ کے بچے دیکھیے کالا لباس پہنے ہیں, بس مجلسوں میں چلے, ماتم میں مصروف ہیں, ان کو نماز کا خیال نہیں ہے. جی آپ کو بڑا نماز کا خیال ہے. 2 مہینے چھوڑیے 10 مہینے تک آپ کو نماز یاد نہیں آئی, آپ کو روزہ یاد نہیں آیا, آپ کو حج یاد نہیں آیا, باقی کے تمام ارکان یاد نہیں. بس جیسے ہی محرم شروع ہوا آپ کو نماز یاد آئی. یہ بھی حسین کا صدقہ ہے کہ جہاں حسین سامنے آ جائے تو نماز یاد آ جائے. یہ بھی عجب اعجاز ہے میرے مولا کا کہ جہاں حسین کا نام ہے وہاں روزہ بھی یاد آ جاتا ہے, حج بھی یاد آ جاتا ہے, نماز بھی یاد آ جاتی ہے. اور عجیب بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اتنے بڑے اجتماع جو ملتے ہیں ہمیں تو یہ حسین کا صدقہ اور شہزادی زینب کا ہی صدقہ ہے کہ جہاں مومنین متحد ہوتے ہیں ذکر علی سے, ذکر حسین سے ایمان منور ہو جاتا ہے. یقیناً ہمارے بچے خود نماز کی طرف رغبت کرتے ہیں. اس 2 مہینے کا صدقہ ہے. اگر یہ 2 مہینے کی عزاداری نہ ہو, یہ میسیجز امام حسین کے اور مولا کائنات کے اس منبر سے بیان نہ ہو, فضائل علی بیان نہ ہو, مصائب حسین اور فضائل علی کے ساتھ بیان نہ ہو, تو یقیناً یہی بات ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا. فضائل علی کا صدقہ ہے, مصائب حسین کا صدقہ ہے. کیا ذکر کرتے ہیں کہ مولا کائنات کیسا علی جو فاتح جنگ بدر و حنین, اور جب نماز میں پہنچتا ہے تو علی کی نماز جب بتائی جاتی ہے تو مومن کے دل میں محبت نماز پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو اجتماع ملتے ہیں نا, عیدین میں آپ کو اجتماع ملتے ہیں, مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں, اس میں کیسا کثیر التعداد مجمع ملتا ہے. دیکھیے واجب نماز کی طرف تو کوئی بڑھتا نہیں ہے. نماز عید سنت ہے 2 رکعت, نیا لباس پہنے ہوئے ہیں, نئی جوتی پہنے میں, جوتی کاٹ رہی ہے مگر پھر بھی جا رہے ہیں مسجد کی طرح.
اب میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو ملا صاحب خطبہ پیش کر رہے ہیں، مثلا عید الفطر کی نماز ہے، تو وہاں پر جب خطبہ دیا جاتا ہے تو آپ واجبات کی طرف کیوں نہیں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تو تم سنتی نماز پڑھنے آئے ہو، اسی طرح ہر واجب نماز کے لیے آیا کرو؟ صلوات پڑھیں محمد۔ وہاں ذکر ہوتا ہے، کہے کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھا دوں، سارا خطبہ گزر جاتا ہے فطرے پر، کیونکہ عید الفطر ہے نا، سارا خطبہ فطر پہ، فطرہ ایسے دینا چاہیے، ایسا نکالنا چاہیے، یہ وہ فلاں امک دھمک، سارا خطبہ فطرے پہ تمام ہو جاتا ہے، کوئی ارکان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے اجتماع میں پوچھنا چاہیے کہ تم سنت نماز کے لیے اتنا ہمی کے ساتھ آئے ہو، کیوں نہیں واجب نمازوں کے ساتھ آتے ہو؟ سنت نماز تم پر فرض نہیں کی گئی ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو نقصان نہیں ہے۔ واجب نماز کے لیے تمہیں پوچھا جائے گا کہ واجب نماز تم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ پلٹ کر آئی ہے عید قرباں، یہاں پر بھی ہم خطبے دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی ہم اجتماع دیکھتے ہیں، جب آتا ہے انسان بھری رہتی ہے مسجدیں، یہاں پر تو کم سے کم معرضہ کیا جانا چاہیے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھیے، ظہر عصر کی نماز پڑھیے، یہ عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز سنتی نماز ہے، یقیناً پڑھنا چاہیے۔ آپ آئے ہیں، لیکن واجب کی طرف بھی رغبت ہو، 5 ٹائم کی نماز کی طرف بھی رغبت ہو، لیکن وہاں قربانی کے چمڑوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ سارا خطبہ بس چرم قربانی کی طرف، آپ دیکھیں تجزیہ کر لیں، لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عیدین کے خطبے میں ہو تو حقیقی نمازوں کی طرف، اور حقیقی نماز کیا ہے؟ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ علی سے وابستہ ہو جائے۔ یہ میسج تھا آج مجلس کا پہنچانا۔ آپ ڈرے نہیں، اپنے وقت پر آپ نماز بھی پڑھیے گا، اپنے وقت پر آپ ماتم بھی کریے گا۔ دیکھیے نمازیں ہیں جو درجات کو بلند کرتی ہیں، لیکن عقیدہ بگڑ جائے تو نماز بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مثال سامنے ہے آپ کے، کیسی نمازیں پڑھتا تھا، کیسا اطاعت گزار رہا، ملائکہ میں جن ہو کر کے کیسا رہا۔ خداوند عالم نے ایک اشارہ کیا، فسجدوا آدم الا ابلیس، اتنی عبادتیں اس کی رائگاں ہو گئی، کیوں؟ اسی لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ بس انسان کے لیے ہی کافی ہے، عقیدت کے ساتھ نماز پڑھو، یقین نماز میں راج کی منزل پر لے جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد۔ بد عقیدوں کی نمازیں، بد عقیدوں کے اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دعائے کمیل کا جملہ آپ پڑھتے ہیں کہ مومن اور فاسق، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے، تو یقیناً جب برابر نہیں ہو سکتے تو ان کی نمازیں ہماری نمازیں ایک کیسی ہو سکتی ہیں؟ ان کی نمازیں رد کر دی جائیں گی، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ بس اسی پر ذکر ہو کہ حسینی بن جاؤ، حقیقت میں شفاعت ہے۔ جب حسینی بن جائے گا انسان تو پھر اس کی نمازیں بھی قبول، اس کے اعمال بھی قبول۔ اور احسن عمل یہی کہا گیا ہے کہ احسن عمل وہ ہے جس سے تمہارے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں۔ اور پوچھا کہ احسن عمل کیا ہے؟ کہ ہمارا ذکر احسن عمل ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہ آج دنیا حیران ہے، اتنا خون بہایا جاتا ہے، اتنے ہمارے عزاخانے آباد ہوتے ہیں، مومنین کا جو ادھر جو آنا یا حسین کے نام پر جمع ہو جانا، یہ اعجاز حسین ہے، یہ اعجاز شہزادی زینب۔ آپ جمع کر کے بتائیے، مجھے اجتماع کر کے بتائیے، آپ کسی بھی منسلک سے، سیاسی محور ہو یا کوئی بھی محور ہو، جمع کر کے بتائیے، لیکن نہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اسی لیے حسین نے ایسا مرکز چنا ہے کہ جہاں حسین کی مظلومیت کی طرف جو بھی دیکھے گا دل بھی جھکے گا، سر بھی جھک جائے گا، اور ایسی عظمت کو باقی رکھا ہے شہزادی زینب نے۔ اور یہ ذکر ہمارے حصے میں آیا ہے، یقیناً بانیان مجلس کی توفیقات میں خداوند عالم اضافہ فرمائے، اور تمام ماتمدار جوق در جوق ہو کر کے ماتم کریں۔ خدا انہیں حضرت عباس کے طفیل میں طاقت عطا فرمائے، نہیں ادا کر سکیں۔ یقیناً ماتم ہی ہے
کہ جہاں ظاہر کر کے بتائے گا کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر ماتم چھوڑ دو گے، اس ذکر کو چھوڑ دو گے تو پھر کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ ذکر ہی ہے دلیل ایمان، یہ ذکر ہے دلیل قبولیت عمل۔ بس ذکر کو تمام کیا، کیا منزلیں ہیں، کیسے کیسے مقامات سے یہ ذکر گزرا ہے۔ محرم آیا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس محرم کو پا گئے۔ کیسے 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 لوگ ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ جب ہمیں زندگی ملتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں ملی ہے زندگی؟ اسی لیے کہ پھر حسین کا ذکر کیا جائے، پھر حسین پر ماتم کیا جائے۔ ہر عزا خانے پہنچ کر کے آپ سیدہ کو پرسا پیش کریں۔ کون سیدہ کہ جسے ظالموں نے کیسے پرسا دیا ہے کہ بی بی مرثیہ پڑھ کر کے اس دنیا سے کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے ظلم۔ اور تاریخ کے ہر گوشے گوشے میں دیکھیں آپ، کائنات کے ہر ذرے ذرے میں صف عزا بچھائی گئی ہے، اور یقیناً فضائل علی بھی ہوں گے اور مصائب حسین بھی ہوں گے۔ ہر مومن کی بھی تمنا ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اس کے گھر میں عزا ہو۔ اسی طرح ایک مومنہ جو نابینا تھی، اس کی ایک بیٹی نوجوان تھی کہ جو عزا کے لیے اہتمام کرتی تھی، فرش بچھاتی تھی۔ محرم کا چاند دیکھ کر کے جب پہنچتے تھے ماتم ڈال، جب ذکر حسین کرنے والے پہنچتے، جب حسین کے چاہنے والے پہنچتے تو ان کے لیے پانی کی سبیل کرتی تھی، اہتمام کرتی تھی۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ وہ دنیا سے مفارقت اختیار کر گئی۔ تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے سرانے بیٹھے ہوئے بیٹی کے مرنے پر ذکر نہیں کر رہی تھی، بلکہ بین یہ تھے کہ اے میری دختر، اب تم دنیا سے گزر گئی، لیکن میرے ذکر حسین کے لیے اہتمام کون کرے گا؟ میرے گھر میں عزاداری کیسے ہوگی؟ یہ تڑپ تھی کہ ہاں ہاں ہماری زندگی ہے تو صرف حسین کے لیے ہے، اور اولاد بھی اگر قربان ہوگی تو حسین کے لیے ہے۔ بس ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوا، دل بیٹھ گیا۔ آئی آ کر کے سین خانہ میں بیٹھی، ٹوٹے ہوئے دل سے ایک مرتبہ بارگاہ الہ میں کہا کہ اے پروردگار، کیا میرے گھر حسین کی سواری نہیں آئے گی؟ کیا عزادار میرے گھر نہیں آئیں گے؟ بس ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دخل باب ہوا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، دروازے کو کھولا تو محسوس کیا کہ کچھ بیویاں آئی ہوئی ہیں اور آ کر کے کہہ رہی ہیں، مومنہ ہم تمہارے گھر مہمان ہونا چاہتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں ہاں شوق سے آپ میرے گھر مہمان ہو سکتی ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ تاکہ میرے گھر ذکر حسین ہوا کرتا ہے، اگر تم اس کا اہتمام کر لو۔ آنے والی بیویوں نے کہا کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم ذکر حسین کرتے ہیں اور ذکر حسین میں شامل ہوتے ہیں۔ بیویاں مہمان ہوئی، ایک کم محرم سے مجلسیں ہونے لگی مسلسل۔ وہ خود داخل ہے، وہ خود یہ کہتی ہیں ایسی مجلسیں کبھی نہیں ہوئی جو اس سال ہو رہی تھی۔ دن جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی کلیل جوان کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی ششماہے کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، بیویاں تڑپ جاتی ہیں۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ 10ویں محرم، یہ بیوی نے محسوس کیا کہ ایک معظمہ کو تمام بیویاں حلقے میں اور بیان کر رہی ہے، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ مجلس تمام ہوئی، جب ذکر تمام ہوا، بیویاں جانے لگیں تو آ کر کے کہا کہ میرے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، آپ جو تبرک بانٹا کرتی تھی وہ میں نے اٹھا کر کے رکھا ہے، اس نذرانے کو قبول کر لیں۔ ان میں سے ایک بیوی نے کربلا کا رخ کیا، اے حسین، آج تیری ذکر کا مجھے نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی سنا قدموں پہ گر گئی کہ بیوی آپ کون ہے؟ کہ تو کس کی عزاداری کرتی ہے؟ کہ میرے آقا حسین کی عزاداری کرتی ہوں، کہ میں اسی غریب کی ماں۔ اے بی بی تیرے گھر میں لیلا آ گئی، رباب آ گئی، اے بی بی تیرے گھر کائنات کی شہزادیاں آ گئی۔ ہاں چاہنے والوں، اس ذکر حسین کی عظمت کو سمجھیں آپ۔
یقیناً ایک واقعہ اور عرض کروں، ذکر تمام ہو، کیسے کیسے منزلوں سے یہ واقعات گزرے ہیں اور درد و احساس کا کیسا خیال رکھا. اور ایک مومن اور مومنہ ایسی تھی کہ جو ذکر حسین کیا کرتے تھے. مال دنیا سے جب ان کے پاس کچھ نہ رہا، جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو پریشان ہوئے کہ اب اہتمام کیسے ہو. کیسی مدد کرتے ہیں دیکھیے اہل بیت، خود ذکر کا اہتمام خود کیسے کرتے ہیں. ایک مرتبہ مومنہ نے کہا کہ ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے تو کیا، ہماری بیٹی تو ہے کم سن، اسے تم بازار میں فروخت کر دو، حسین کے نام پر اسے فروخت کر دو، جو بھی مال حاصل آ جائے حسین کی عزاداری کر لیں. بچی کو فروخت کر کے مومن جب گھر پہنچا، عزاداری کا اہتمام بھی ہوا، مجلس بھی تمام ہوئی. اس کے بعد جب دونوں گھر میں اکیلے تھے، ایک مرتبہ دروازے پہ دخل باب ہوا. مرد مومن دوڑ کر جا کر کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جس کو بچی فروخت کیا تھا وہ ہاتھ تھامے ہوئے، دست ادب جوڑے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس بیٹی کو آپ واپس لے لیں. کہ ہم کیسے واپس لے لیں؟ ہم نے تو مال خرچ کر دیا حسین کی عزاداری میں، کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال دے دیا گیا ہے، آپ اس بیٹی کو واپس لے لیں. کہ کیفیت کیا گزری کہ جب رات کا حصہ آیا تو یہ بچی اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی. ایک بیوی میرے پاس آئی، آ کر کے کچھ رسم حوالے کر کے کہا، اے شیخ یہ بچی تڑپ رہی ہے، اس کو اس کے باپ سے ملا دے. اے بیوی یہ فاطمہ زہرا تھی، میں کہوں ذرا فاطمہ اور رخصت ہوئے حسین، پورا کیسے تڑپ رہی ہے، باقی فرقت میں کیا حال ہوا. شاہ نے نظم کیا کہ شبیر کی فرقت میں بکا کرتی تھی زہرا، دن آمد اکبر کے گنا کرتی تھی زہرا، اور جینے کی نصیحت کی دعا کرتی تھی زہرا. زہرا کی لہنبا یہ کہا کرتی تھی زہرا کہ بیمار کو بےکس کو مسیحا سے ملا دو، صدقے گئی دادی مجھے بابا سے ملا دو. آئیے محرم زہرا یتیم ہو گئی، حسین کربلا بھی ہے پیغمبر، اے شبیہ 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 پیغمبر، شبیہ پیغمبر، شبیہ پیغمبر، لگی جس دم علی اکبر کے جگر پہ، اکبر کے جگر پہ سر پیٹتی خیمے سے چلی زینب مزتے، زینب مزتے. لب پتھی بس یہی صدا ہے نا، ولدی اکبر
तुलैनिया ऐन वलदी अकबरों ऐन वलदी अकबरों ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया मुझे तड़पाती है बेटा मुझे तड़पाती है बेटा तेरो भी मैदान में बुपी आती है बेटा बुपी आती है बेटा ढूंढू कहाँ तुझे बता ढूंढू कहाँ तुझे बता नहीं है रास्ता ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया तेरे हसीना मैं तेरे लाश पे आऊं तेरे लाश पे आऊं हालत ये मेरे दिल की भला कैसे बताऊं भला कैसे दिखाऊं तड़प रहा है दिल मेरा तड़प रहा है दिल मेरा खुदा नहीं है रास्ता ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया पास कोई बढ़ के अभी रोन न पाई अभी रोन न पाई ऐ डाल दिया तुमने मुझे दागे जुदाई मुझे दागे जुदाई कैसे जीऊंगी मैं भला कैसे जीऊंगी मैं भला खुदा नहीं है रास्ता ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया पापा मेरे बच्चे से मिला दीजिए आके मिला दीजिए आके कोई नहीं है अब मेरा 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 खुदा नहीं है रास्ता ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया बीबी को बेटे से मिलाया बेटे से मिलाया वो हाल नजर आया कि ज़ैनब को घशाया ज़ैनब को घशाया उनमें तर हुई रिदा उनमें तर हुई रिदा उनमें तर हुई रिदा उनमें तर हुई रिदा खुदा नहीं है रास्ता ऐन वलदी अकबरा ऐन वलदी अकबरा ऐन खुरा तुलैनिया ऐन खुरा तुलैनिया तो कल्ब रोक ले आता नहीं अब चैन आता नहीं अब चैन तड़पाते हैं कायम मुझे शहजादी के ये बहन शहजादी के ये बहन कोई नहीं है अब मेरा कोई नहीं है अब मेरा कोई नहीं है अब मेरा
वास्ता है ना वलद अकबर है ना वलद अकबर है ना खुरातुलैनिया है ना खुरातुलैनिया बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ मुज़तरिब है दिल मेरा मुज़तरिब है दिल मेरा बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा मुज़तरिब है दिल मेरा मुज़तरिब है दिल मेरा बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा भाई अकबर की रानी हूँ मैं मेरे भाई अकबर की रानी हूँ मैं भाई अकबर की राजाओं के शादी मेरे भाई अकबर की राजाओं के शादी राजाओं के शादी दिखाओगे सहरा बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा कुछ खबर न मिल पाई हाल क्या है अकबर का कुछ खबर न मिल पाई हाल क्या है अकबर का कुछ खबर न मिल पाई हाल क्या है अकबर का कुछ खबर न मिल पाई खबर न मिल पाई और न कोई खत आया बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा धूप की अज़ियत है तशनगी के सहरा में धूप की अज़ियत है तशनगी के सहरा में धूप की अज़ियत है तशनगी के सहरा में धूप की अज़ियत है धूप की अज़ियत है कौन कितना है प्यासा बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा बिगाड़ सोहरा के सोहेल होठों पे दिल बिगाड़ सोहरा के सोहेल होठों पे दिल बिगाड़ सोहरा के सोहेल होठों पे दिल बिगाड़ सोहरा के दिल बिगाड़ सोहरा के रात दिन ये नौहा था बेकरार हूँ बाबा कहती है यही सोहरा बेकरार हूँ बाबा शेखर बबला लीजिए हमारा सलाम फातिमा के दिलरुबा लीजिए हमारा
तूफान है हर कदम पर शाह के गम तूफान है का एक तूफान है आ रहे हैं उनसे फिर भी आ रहे हैं उनसे फिर भी आ रहे हैं उनसे फिर भी के जवाला शाह है या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा आए अब करबला में हो गए तन्हा हुसैन या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा तड़प कर शुम्र से कहती रही शुम्र से कहती रही फातिमा ज़हरा तड़प कर शुम्र से कहती रही शुम्र से कहती रही सितम कर भूखा प्यासा सितम कर भूखा प्यासा सितम कर भूखा प्यासा है मेरा बच्चा हुसैन या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा आए अब करबला में हो गए तन्हा हुसैन या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा आलम गुरबात कोई बोली सोया वर नहीं बोली सोया वर नहीं आलम गुरबात कोई बोली सोया वर नहीं बोली सोया वर नहीं आलिमा के दरमिया है आलिमा के दरमिया है आलिमा के दरमिया है दिल बरे ज़हरा हुसैन या मोहम्मद मुस्तफा या शीशे खुदा आए अब करबला में हो गए तन्हा हुसैन या मोहम्मद
مصطفیٰ یا علی شیر خدا دیجیے آ کر دلاسا فاطمہ کے لال کو فاطمہ کے لال کو دیجیے آ کر دلاسا فاطمہ کے لال کو فاطمہ کے لال کو سے غربت میں پیاسا سے غربت میں پیاسا سے غربت میں پیاسا آپ کا بیٹا حسین یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا آئیے اب کربلا میں ہو گئے تنہا حسین یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا چل گیا پیاسے گلے پر خنجر شمر کا خنجر شمر کا چل گیا پیاسے گلے پر بند خنجر شمر کا خنجر شمر کا اے تڑپتا خاک پر تڑپتا خاک پہ اے تڑپتا خاک پر آپ کا پیارا حسین یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا آئیے اب کربلا میں ہو گئے تنہا حسین یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا ہمیشہ پھر ہم سے نہ بیا ہوگا فدا بیا ہوگا فدا ہمیشہ پھر ہم سے نہ بیا ہوگا فدا بیا ہوگا فدا بس خدا ہی جانتا ہے بس خدا ہی جانتا ہے بس خدا ہی جانتا ہے ہم سہے کیا کیا حسین یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا آئیے اب کربلا میں ہو گئے تنہا حسین یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا یا محمد مصطفیٰ یا علی شیر خدا پاس کے ماتم دار ہے دیتی ہے دعا زہرا میں کو عباس کے ماتم دار ہے دیتی ہے دعا زہرام کو پائے حرم کے بخار ساقی کا ماتم کرتے رہو عباس کے ماتم دار ہے دیتی ہے دعا زہرام ہائے 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 میرے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں نا بسم الله الرحمن